सूरत नंबर 13 रात आयत नंबर 19 से हम पढ़ेंगे। अफमन यालमु, क्या पस जो शख्स जानता है, अन्नमा उन्जिला इलैका, कि जो कुछ नाजिल किया गया है तुम पर, मिर रब्बिका, तुम्हारे रब की तरफ से, अल हक़्क़ु, वह हक़ है, कमन, उस शख्स की तरह हो सकता है, हुआ वो आमा, जो अंधा हो, इन्नमा, बेशक, यतज़क्करु, नसीहत पकड़ते हैं, उलुल अलबाब, अक्लमंद लोग। कहते हैं कि वो शख्स जो इस बात को जानता है कि जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारा गया है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर के नहीं लाए, वो अल्लाह की तरफ से उतरा है, वो हक के साथ आया है, तो वो बंदा उस शख्स की तरह तो नहीं हो सकता जो अंधा है। अब यहाँ पे अंधा और आंखों वालों का कंपैरिजन बताया जा रहा है। मतलब जो हक को ढूंढ ले वो नाबीना है, उसके पास आंखें हैं, और जिसको हक का ही पता ना हो इस दुनिया में, तो बंदा जो है ना वो अंधा है। और अल्लाह फरमा रहे हैं वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। और उसको रिलेट इसी तरह से कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किताब लेकर आए जो कि हक को बयान कर रही है, उसके बावजूद अगर किसी को उसका हक नहीं नजर आता तो उस बंदे की मिसाल ऐसी है कि वो अंधा है। और ये कि नसीहत तो सिर्फ उलुल अलबाब पकड़ते हैं, यानी नसीहत लेते कौन है? जो अक्लमंद होंगे। तो अक्लमंदी जो है वो हर एक के अंदर नहीं होती उस अंदाज में। यानी आज दुनिया में देखो कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी वजूहात की वजह से अक्लमंद कह दिया जाता है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक अक्लमंद कौन होता है? वो कुरान जो आपको बताता है। और वो ये भी कि वो अक्लमंद वो होता है जो दुनिया ही को सिर्फ सब कुछ नहीं समझता, बल्कि उसकी नज़रें आखिरत तक होती है। तो लिहाजा वो ज़रूर अल्लाह की इस नसीहत नामे से नसीहत पकड़ेगा और उसको नज़रअंदाज नहीं करेगा। आयत नंबर 20, अल्लज़ीना युफ़ूना, वो लोग जो पूरा करते हैं, बिअहदिल्लाह, अल्लाह से किए हुए अहद को, वला यनकुदूना, और ना वो तोड़ते हैं, अल-मीसाक, मजबूत वादों को। कहते हैं कि वो उलुल अलबाब जो हैं उनकी सिफात क्या है? तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे ये कि वो जो अल्लाह के वादे को पूरा करते हैं। अब देखिए अल्लाह का वादा जो है वो क्या है? आज जो मेरे और आपके पास ये कुरान मौजूद है, मैं और आप जब कलमा पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से एक वादे में जुड़ जाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की बरतरी नहीं है, तो हम अल्लाह से एक वादा ऐसे कर रहे होते हैं, यानी हम इस तरह से यकीन दिला रहे होते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी को भी पसंद नहीं करेंगे, या अल्लाह के अलावा कोई किसी की हैसियत हमारे नज़दीक नहीं है। या जब हम ये कहते हैं कि कुरान हमारी किताब है, तो उस वक्त हमारा अल्लाह से वादा कर रहे होते हैं कि इसको हमने किताब माने और हम इसको लेकर चलेंगे। तो इस किताब के अंदर जितनी बातें लिखी है वो सब हमारे लिए वादा बन जाता है अल्लाह से किया हुआ। तो अल्लाह कहते हैं वो अपने वादे पूरे कर लें। आम अगर आप देख लें कि हम लोग अल्लाह से वादे करते हैं बाज़ औक़ात कि अल्लाह अब ये काम नहीं करेंगे, या आपने ये कर दिया तो बस अब हमने फला चीज़ को नहीं करना, या ये चीज़ अच्छाई का कोई काम करेंगे। तो आपने जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में एक नज़र का वर्ड दिया तो वो एक अलग इरादा है, लेकिन जो अहद है वो ये कि मैं और आप बाज़ औक़ात वाकई अल्लाह से अपने वादे कर लेते पर्सनली कोई, तो वो उसको भी पूरा करना ज़रूरी है। और आम तौर पर अल्लाह क्या कहते हैं? जो भी ये वादा है तुम मेरे वादे पूरे करो, मैं तुम्हारे वादे पूरे करूँगा। यानी तुम इस दुनिया में जिस वजह से आए हो उस मकसद को पूरा करो, तो मैं भी तुम्हारी आगे जो कहता हूँ कि मैं जन्नत तुम्हें दूंगा और दुनिया में भलाइयाँ दूंगा, वो वादा मेरी तरफ से पूरा होगा। और क्या कहा कि वो नहीं तोड़ते पक्के वादे, मजबूत वादों को। अब जो लोगों के साथ कमिटमेंट्स होते हैं वो उसमें भी अल्लाह शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जब ज़ाहिर हम लोगों के साथ कोई वादा करते हैं तो हम उसमें बीच में अल्लाह को ही लाते हैं। उस वक्त वो तोड़ना क्या होगा? अल्लाह के वादे को तोड़ना। और वो मजबूत वादों को नहीं तोड़ते, ये अक्लमंद और ये अल्लाह के बंदों की क्वालिटी है। आयत नंबर 21, वल्लज़ीना यसलूना, और वो लोग जो जोड़े रखते हैं, मा अमरुल्लाहु, जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया है, भी उसके बारे में, अन यूसला, कि वो मिलाया जाए, वयख्शौना रब्बहुम, और वो डरते हैं अपने रब से, वयख़ाफ़ूना, और वो खौफ रखते हैं, सुअल हिसाब, सख्त हिसाब का। क्या कहते हैं? कि वो लोग जो जोड़े रखते हैं जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिए उसके बारे में कि वो जोड़े रखें। तो एक इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग या इसकी जो एक समझ दी जाती है वो ये कि रिश्ते नातों को जोड़े रखते हैं जो अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया। और दूसरा मतलब इसका ये है
کہ قرآن سے جڑے رہتے ہیں، جس کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ جوڑے رہتے ہیں، یہی کی ضمیر جو ہے وہ قرآن پہ بھی جا سکتی ہے، اور جس کے ساتھ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ جوڑے رکھے، تو ایک ایمفیسائز کرنے کے لیے، تاکید کے لیے بھی یہ ہا یوز ہو سکتی ہے۔ تو پوائنٹ یہاں پہ یہ کہ اگر آپ قرآن کو کہتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے ظاہر ہمیں بولا ہے اس سے جڑے رہیں، تو اس سے جب جڑیں گے تو رشتے ناطے وغیرہ تمام تعلقات خود ہی بن جاتے ہیں، اور جب بندہ قرآن سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، قرآن کو سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کے رشتے ناطے اور یہ تمام چیزوں میں کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ بدترین حساب سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو عقل مند لوگ ہیں نا، وہ قیامت کے بارے میں نا بے ہوشی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، بے خبری ان کی ذات میں نہیں ہے قیامت کے حوالے سے۔ ان کو ہر لمحے یہی فکر ہے کہ اللہ کو آگے کیا جواب دیں، قیامت کے دن جب جائیں گے تو اس دن ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اللہ کے آگے رکھ سکے۔ وہ دن اتنا ہولناک ہوگا، تو اس دن کی خوف اور غم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ یہاں پہ جو بات ہے کہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے، جیسے ایک بندے کو جو سمجھدار ہوتا ہے اس کو اپنے فیوچر کے بارے میں کیا ہوتی ہے، انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، وہ اپنی فیوچر کو بنانے کے لیے آج پریزنٹ کے اندر اتنا زبردست اور محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو عقل مند لوگ وہ اللہ کے وعدے بھی پورے کر رہے ہیں، وہ اللہ نے جو کہا ہے جڑے رہو، وہ بھی اس کو بھی پورا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں، کام کر کے بھی ڈر رہے ہیں۔ ان کے اندر خوف جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، وہ گھٹ نہیں رہا۔ اور ان کو اور سب سے بڑا ڈر یہ بھی ہے کہ بدترین حساب جب آئے گا تو وہ بدترین حساب ہمارے لیے بدترین نہ بن جائے۔ وہ حساب کا دن تو آنے والا ہے، وہ یوم الحساب تو آئے گا، لیکن کہیں وہ ہمارے لیے بدترین ثابت نہ ہو جائے۔ اس دن کو وہ اچھا بنانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں۔ یعنی آج کاش کہ ہمارے دل اور دماغ میں یہ سوچ آ جائے، کاش کہ ہم لوگ اسی طریقے سے سوچنا شروع ہو جائیں کہ واقعی وہ دن کے لیے ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، اور تیاری ہماری اس کی وجہ سے بڑھ جائے، یا اللہ کا ڈر اس لیے آ جائے کہ وہ دن ہم لوگ جو ہے وہ فیس نہیں کر پائیں گے۔ اور سب کچھ کر کے بھی ہمیں اپنے اعمال جو ہے نا وہ کوئی اتنے زیادہ نہیں لگیں گے، وہ یہی لگے گا کہ ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور سب کچھ کر کے بھی وہ ڈر ہی بننے کا رہے گا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں، والذین صبروا۔ آپ یہ کاؤنٹ کرتے جائیے کتنے پوائنٹس ہو گئے، صحیح ہے، اچھا جی، والذین صبروا، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وہ جو جمے رہتے ہیں، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضامندی کی خاطر، واقاموا الصلاۃ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، وانفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما، اس سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں عطا کیا ہے، سرن، چھپا کر، وعلانیتاً، اور ظاہرہ، ویدرؤون، اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنتی، بھلائی سے، السیئہ، برائی کو، اولئک، یہی لوگ، لہم، ان کے لیے، عقبی الدار، آخرت کا گھر ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کیے ہوئے، یعنی ان کا جو بھی یہ برداشت ہے، یہی کہ اپنی زندگی کو جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جس چیز سے اللہ نے رکنے کا کہا ہے اس سے رکے ہوئے ہیں، جو چیز کے اوپر برداشت کرنا چاہیے اس کے لیے وہ برداشت بھی کر رہے ہیں، اور اس تمام کے تمام اس لیے نہیں کہ وہ بے بس ہوئے ہیں، وہ اس کی پیچھے جو ہے نا کوئی ان کی اپنے مفادات نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ یعنی آج بندہ اگر ایک غلط کام نہیں کرتا اور سارے لوگ اس کو غلط کام کر رہے ہوتے تو اس وقت وہ کیا چیز ہوتی ہے جو اسے روکتی ہے؟ وہ اس وقت صبر کر رہا ہوتا ہے، وہ صبر صرف رضائے رب ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر وہ چپ مار کے یا اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیتے ہیں اس چیز سے۔ یا دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں جس پہ آپ کا دل آپ کو مارنا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں نہیں خرچ کری، وہ اس لیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے اور میں وہی پیسہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے سکتی ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر کر رہے ہیں اپنے رب کی رضا کی خاطر۔ اس کے علاوہ وہ بھی جو پرابلمز میں آتے ہیں، جن کے اوپر آزمائشیں ہو رہی ہوتی، تو وہ اس کے اندر اللہ کو ہی پکڑتے، صبر اور صلاۃ کو سہارا بناتے، تو اللہ کی رضا کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں، اور وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ یہ 5th پوائنٹ تھا۔ آگے دیکھیں 6th پوائنٹ میں کیا کہا؟ صلاۃ قائم کرتے ہیں، یعنی تمام چیزوں کے ساتھ صلاۃ تو ضروری ہے، صلاۃ تو کمپلسری ہے،
مطلب اس کو قائم کرنے کی بات ہے، ویسے بھی پڑھنے کی تو حوالے سے بات کی نہیں جا رہی، یعنی قائم کرو اس کو اس طریقے سے. میں اور آپ جو صلاۃ پڑھ رہے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں ہم، اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، اس کے اندر جو قرآن کی تعلیمات لی ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. وہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندہ اس کو سمجھ بھی رہا ہو ساتھ میں، جب اس کو پتہ بھی چل رہا ہو کہ میں نے اللہ سے کیا بات کی ہے صلاۃ میں. لیکن اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے لیے، ایسے انسان کے لیے بڑی مشکل ہے. وہ کس طریقے سے صلاۃ کو صحیح معنوں میں قائم کرے گا؟ وہ صلاۃ اس کے لیے کہاں میسج بنے گی، کہاں ریمائنڈر ہوگی اس کے لیے کہ وہ ہر دفعہ جب بھی نماز پڑھنے جا رہے تو اس کو کوئی نئی بات پتہ چلی ہے، یہ کہ اس نے کچھ اللہ کی بات سیکھ لی قرآن کے حوالے سے. تو یہ کہ بڑا مشکل ہے اس بندے کے لیے جو صلاۃ کو سمجھتا نہیں ہے. یہاں پہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ وہ صلاۃ بھی قائم کرتے ہیں، اور 7واں پوائنٹ کیا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اس سے جو بھی اللہ نے انہیں دیا ہے. اللہ کہتے ہیں جو بھی ہم نے انہیں دیا ہے چپکے سے، ظاہری طور پر، ہر طرح سے وہ اسپینڈ کرے اللہ کے راستے. یعنی جیسے موقع ملتا ہے وہ ویسے دے. جہاں سامنے دینے کا موقع ہے تو وہ اس طرح سے انہوں نے دے دیا، جہاں پیچھے سے دینے کی بات ہے تو وہاں پیچھے سے انہوں نے دے دیا. اور خرچ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا پیسہ ہی خرچ کریں، جو بھی اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو عطا کیا. تو جو بھی چیزیں ہیں، آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں، آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسرے معاملات میں آپ کو بڑی سمجھ بوجھ دی ہوئی ہے، تو اس کے اندر کیا کریں؟ اس کو اللہ کے راستے میں بانٹیں. جہاں میں اور آپ سے کوئی بھلائی کا کام ہو سکتا ہے اس کو کر لیں، چھپے ہوئے کریں، کھلے ہوئے کریں. پھر کیا کہتے ہیں 8 میں، وہ اچھائی کے ساتھ ٹال دیتے ہیں برائی کو. کس طرح ٹال دیتے ہیں؟ اچھائی کے ساتھ برائی کو ٹال دیتے ہیں. یہی لوگ ان کے لیے آخرت کا گھر. اچھائی کے ساتھ برائی کو ٹال دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی ایک تو ان کے اندر اتنا ویسے ہی صبر اور برداشت ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے اس کے اندر کبھی نہیں رکتے. اور اس کے بعد کہ وہ جب ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو وہ ہائپر نہیں ہو رہے، اس کو وہ برے طریقے سے ریئیکٹ نہیں کر رہے، وہ بدلہ نہیں لے رہے اس وقت، وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دے رہے، اور وہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹال رہے ہیں. کیوں؟ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے نا، یہ اولو الالباب ہے، یہ خاص لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ کہ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ برائی کو برائی کے ساتھ ٹالیں یا برائی کو اور بدترین طریقے سے جواب دیں. وہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹال رہے ہیں، اور وہ سارے کام کر کے بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں، وہ سارے کام کر کے بھی بدترین حساب سے ڈر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ کوالٹیز پیدا کر دیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہے اسی لیے کہ میں اور آپ ان چیزوں کے اوپر غور کریں. ہم کن چیزوں کو سمجھتے عقل مندی، یا کن چیزوں پہ ہمیں بڑا اپنا فخر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں تو اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کا بندہ بننے کے اندر ایک اعتماد ہونا چاہیے ہمارے پاس، کہ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کر رہے تو آج سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ضرور ان باتوں کے اوپر غور و فکر کریں گے. ہمارے جو عام رویے اور جو عادتیں بن گئی ہیں جس سے قربانی دینا ہم سے برداشت نہیں ہے، یا یہ کہ ہم کہتے ہیں اب یہ اتنا ہم ساری دنیا جہاں کے ہم ہی سارے کام اچھے کر لیں، ساری نیکیاں ہم ہی اپنے کھاتے میں لے لیں، یا یہ کہ سارا برداشت ہم ہی کر لیں. تو یہ کہ تمام باتیں یہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف میرے اور آپ کے اللہ کے پاس ہمارا کوئی مقام و مرتبہ بن جائے. آیت نمبر 23 دیکھیں، جنات عدن، باغات ہمیشگی کے، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، ومن صلح، اور جنہوں نے بھی نیک کام کیے، من آبائہم، ان کے باپوں میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، یا ان کے شوہروں میں سے. زوج جو ہے وہ جوڑے کے میننگ میں آتا ہے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر. وذریاتہم، اور ان کی اولادوں میں سے. والملائکۃ، اور فرشتے، یدخلون، وہ داخل ہوں گے، علیہم، ان پر، من کل باب، ہر دروازے سے. اب اللہ فرماتے ہیں یہی تو لوگ ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر. اگر ہمیں آخرت بنانی ہے تو یہ 8-9 باتیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر اگر ہم سٹک ہو جائیں، جم جائیں، تو انشاءاللہ کیا ہوگا، ہم ایک اچھی امید رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور یہ کہ یہ چیزیں کیا ہے، صرف تھوڑا سا اپنے دماغ کو حاضر رکھ رہے ہیں جب بھی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ کیا ہوگا کہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ کیسی جنت کا وعدہ کر رہے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نمبر 1، ہمیشگی جو ہے نا وہ انسان کی کمزوری ہے. کوئی بھی چیز آپ کو ملے آپ کو ایسا ہوتا ہے ہمیشہ رہے. بس کوئی انسان ہی ہے، آپ دیکھ لیں انسانوں کو پتہ ہے کہ انسان سے چلے جاتے، کوئی بھی